सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। पाकिस्तान की सियासत ने एक बेहद दिलचस्प मोड़ ले लिया है। वैसे शायद ही कोई दिन हो कि जब पाकिस्तान से जो भी खबर आती है, उसमें कुछ हैरान करने वाली बात ना हो। एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है पाकिस्तान की सियासत। हमें लगा कि ये जो बाई इलेक्शंस हुए हैं पंजाब में, इनके बाद जो फेडरल के अंदर कोalition गवर्नमेंट बैठी है, वो शायद इलेक्शंस की तरफ जाने की बात करेगी। मगर ऐसा नहीं हुआ। कल तमाम हुकूमती इतिहाद के जो लोग थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि जो भी हो, हम अपनी जो टर्म है उसे पूरा करेंगे, हम अपनी मुद्दत को पूरा करेंगे। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान आज से 1 साल बाद इलेक्शंस में जाएगा। कितनी हैरान करने वाली बात है कि फेडरल के अंदर तो इस वक्त हुकूमत है PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, लेकिन पंजाब जो कि सबसे बड़ा सूबा है और इस्लामाबाद शहर भी पंजाब का है, वहां उनकी हुकूमत नहीं है। तो ले दे के जो CDA का एरिया है उसके इर्द गिर्द ही शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत रह गई है। ये एक ऐसा दौर है पाकिस्तान में जिसमें मैं समझता हूं नाराज किसी को नहीं होना चाहिए। सबकी हुकूमत है, सबके पास हुकूमत के अंदर कोई ना कोई हिस्सा है, फिर वो चाहे इमरान खान हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो, जो 3 बड़ी जमातें हैं। यहां तक कि जो छोटी मोटी जमातें हैं वो भी इक्तदार में है इस वक्त। फिर भी मुल्क की जो मईशत है उसका आप हाल देखें तो बहुत बुरा है। पाकिस्तानी रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले 225 रुपए तक पहुंच गया है। अब ऐसे में पाकिस्तान की मईशत का क्या बनेगा, पाकिस्तान की सियासत का आगे क्या बनेगा, इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है बशानी साहब। थैंक यू जनाब, शुक्रिया। पिछले प्रोग्राम में आप कह रहे थे कि जी अब इस हुकूमत के पास में कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं रह गई है कि वो इक्तदार में बने रहें, उन्हें फौरी तौर पे अब इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो गेम बिल्कुल पलट गई है। ये तो कह रहे हैं जी 1 साल तक हम हुकूमत करेंगे और कोई हम जो है इलेक्शंस नहीं करवाने वाले। क्या कहेंगे आप हुकूमत के इस फैसले के ऊपर? देखें जी, इस पे तो बहरहाल जो बात मैंने कही थी मैं उस पर स्टैंड करता हूँ। पाकिस्तान ना सिर्फ जो है वो इकनॉमिक बैंकरप्सी के दाने पे खड़ा है, बल्कि ये जो इस तरह के पॉलिटिशियंस हैं इन्होंने उसको मॉरल और एथिकल बैंकरप्सी जो है उसका भी शिकार कर दिया है। और इस तरह का कोई ढीठ किस्म का फैसला जो है वो कोई इंतहाई ढीठ किस्म की हुकूमत जिसके अंदर अखलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं है वो ही कर सकती है। लेकिन ये सिर्फ हुकूमत की बात नहीं है, ये टिट फॉर टैट का केस है। इसमें आप दूसरी तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ को भी देख लें, हिज़्ब इख्तिलाफ भी नहीं बल्कि इमरान खान को देख लें। उन्होंने जो है ना एक लैंड स्लाइड विक्ट्री हासिल की जिसके फैक्टर्स मैंने कल बयान किए थे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो उसके बाद जो है अनफोल्ड हुए हैं। तो उस विक्ट्री के बाद उनको उसूलन और अखलाकियात का तकाजा ये है, जिसको आप कहते हैं ना प्रिंसिपल एंड मोरालिटी, आपसे डिमांड करती है कि आप जनाब शुक्रिया अदा करें, इलेक्शन कमीशन को सलूट मारें और ये कहें कि जी मैं आप मुल्क के इदारों को और हुक्मरानों को मुबारक देता हूं कि उन्होंने एक फेयर और फ्री इलेक्शन कराया है और ऐसे ही जो है वो आइंदा भी होना चाहिए। इसके जो बजाय उन्होंने इंतहाई एग्रेसिव पोस्चर इख्तियार करके ये कहा कि मेरा पहला मुतालबा यह है कि इलेक्शन कमीशन को हटाओ। इन जिस इलेक्शन कमीशन ने 20 में से 15 सीटें आपको जाने दी उसको हटाओ। तो इसमें कौन सा उसूल या अखलाकियात इन्वॉल्व है? ये अगर पर्सनल जंग नहीं है या पर्सनल पसंद और नापसंद नहीं, तो फिर आप इसको क्या कहें? तो ये एक अमल है जिसका रद्द अमल फिर दूसरी तरफ से भी हुआ, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अब इमरान खान का जो इनर साइड है ना वो सामने आ रही है, एक इंतकामी किस्म की शख्सियत जो सियासी मकासद या मुल्की मफादात से कतई नज़र एक बहुत ही जो है इंतकामी मजाज के आदमी हैं। और उनको सामने रखते हुए जाहिर है जो मोरालिटी का तस्वर मैंने दिया था वो हुकूमत से तवक्को नहीं रखी जा सकती, क्योंकि उन सबको जो है सीटिंग डक्स की तरह ज़बह किया जा सकता है अगर वो गिव अप कर देते हैं पावर। तो जिस तरह उन्होंने मुतालबा किया कि बेगनाह और मासूम किस्म के इलेक्शन कमीशन को हटा दो, तो वो तो इन लोगों को हंट करेंगे गलियों और मोहल्लों में तलाश कर करके, तो उनको जनाब प्रोसिक्यूट करेंगे।
تو اس لیے جس طرح کا آپ ماحول کریٹ کرتے ہیں اسی طرح کی آپ پھر توقع رکھتے ہیں دوسری طرف سے. تو یہ مارل بینکرپسی کی ایک بریلینٹ ایگزامپل ہے. اور اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک گڈ ول جسچر آتا عمران خان کی طرف سے اور وہ یہ کہتے کہ میں یہی چاہتا تھا اور فیوچر میں بھی میں چاہتا ہوں کہ ایسے سیف گارڈز اپنائے جائیں کہ جس میں اسی طرح کے الیکشن ہوں. اس کے بجائے ان کا ٹوٹل ایک ایگریسو رویہ ہے. رہا سوال دوسرا، تو اس میں جو چیزیں ہم بھول گئے تھے اس میں ایک بھول نہیں بلکہ ہم نے جو مینشن نہیں کر سکے جو لیمیٹیشنز تھی ہماری اس میں کہ جو سیٹوں کا جو ہے اس پہ جو لینڈ سلائیڈ ہوئی ہے اس میں یہ بڑے دلچسپ باتیں جو بعد میں سامنے آئی. ایک تو یہ کہ یہ لوگ ظاہرہ ان میں سے اکثریت جو ایسے لوگوں کی تھی جو تحریک عمل کے کینڈیڈیٹ تھے پہلے اور اس کے بعد لوٹا بن کے یا اپنی پارٹی چھوڑ کے تو ادھر چلے گئے تھے اور مسلم لیگ نے ان کو ووٹ دیے. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ ہمیں جو ہے ٹکٹ نہ دیتی یا ہم نہ لیتے تو ہم جیت جاتے، جبکہ مسلم لیگ کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم ان کو ٹکٹ نہ دیتے تو ہم جیت جاتے. اب یہ چیز اتنی خود واضح ہے کہ اس پہ مجھے مزید وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس میں جو پوائنٹ ہم مس کر گئے وہ یہ تھا کہ لوگوں نے ان سے لوٹے کے طور پہ ایک نفرت کا اظہار کیا جو عمران خان کی ایک بڑی اچیومنٹ ہے کہ لوٹے کے خلاف جو اس نے ایک مہم ایگریسولی لانچ کی تھی اس کا یہ ایک نیٹ شل قسم کا جو ہے نتیجہ سامنے آیا. اور ڈیفینیٹلی اگر مسلم لیگ اپنے لوگوں کو ووٹ دیتی کیونکہ اس کا ٹکٹ دیتی کیونکہ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے نا کہ پارٹی کے اندر لوگ اس طریقے سے ایکٹیویٹ نہیں ہوئے. ظاہر ہے لوٹوں کی خاطر کون جاتا سردردی لیتا اور الیکشن کمپین کے 20 جو ہے وہ ایسے محاذ ہوتے ہیں جو آپ کو جن پہ لڑنا پڑتا ہے کون لڑتا. تو نتیجتاً یہ ہو گیا جس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ آئندہ الیکشن میں بھی ایسے ہوگا یا پاکستان میں اوور حال انتخابات کے حوالے سے کوئی سچویشن کوئی ڈراسٹکلی چینج ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریڈنگ جو ہے یہ حکومت نے بھی کی. یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم 1 سال رہیں گے تو یہ ریڈنگ ان کے دانشوروں نے یا ان کے ایڈوائزر نے بھی ان کو کر کے دکھائی. اور دوسری یہ کہ نیٹ شل میں اس میں 5 سیٹیں جو ہیں نا وہ ادھر ادھر ہوئی، یعنی 20 میں سے 15 سیٹیں وہ انہوں نے واپس لے لی اپنی، تو 5 سیٹیں مسلم لیگ نے لے لی. تو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو مسلم لیگ یہ سمجھتی ہے کہ ہم ونر ہیں چونکہ ہم نے تحریک انصاف سے 5 سیٹیں چھین لی. اور یہ ظاہر ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہوتا ہے. سعد رفیق صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات کہی تھی کہ ہمارا ووٹ شیئر بڑا ہے، 39% ہوا ہے تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. جی یہی بات ہے نا کہ اب ان کی ریڈنگ اس طریقے سے ہے جو کہ بہت زیادہ آپٹیمزم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اور پالیٹکس کا یہ المیہ ہے کہ اس میں اگر آپ اس طرح کی فیک قسم کی آرٹیفیشل جو آپٹیمزم نہ پھیلائیں تو ورکر آپ کا ساتھ نہیں دیتے، پھیلانا پڑتا ہے. جو دانش سے بھی خالی ہوتی ہے کئی دفعہ اس میں عقل کی بات نظر نہیں آتی، لیکن آپٹیمزم برائے آپٹیمزم ایک پھیلا کے تو لوگوں کو ساتھ میں جوڑا جاتا ہے. تو یہ سارے فیکٹر اپنی جگہ ہیں. تو یہ ہو گیا. دوسری بات ہے ڈالر کی. تو اس میں ہم ایک بہت بڑا فیکٹ جو ہے اس کو اگنور کر رہے ہیں جس کا کہ کوئی تعلق نہیں ہے الیکشن سے یا حکومت کی اہلیت یا نااہلیت سے. بنیادی طور پہ پاکستان جو ہے ایک گلوبل جو ولیج ہے اس کا ایک حصہ ہے، اس سے باہر کسی اور پلانٹ پہ کسی اور سیارے پہ رہنے والا ملک نہیں ہے. اس کے جو پولیٹیکل اور اکنامک جو بھی سٹیچر ہے وہ انٹرنیشنلی کنیکٹڈ ہے. انٹرنیشنلی ہم رہتے ہیں ایک نیو لبرلزم پوسٹ ماڈرنزم دور کے اندر جس میں کہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ انٹرنیشنلی گلوبلی ان کی سیٹنگ تیار ہوتی ہے. اور یہ بہت کم ہے کہ کوئی لوکلی اس کے خلاف بہت بڑا کوئی یا اس کے حق میں کو بہت بڑی تبدیلی لا سکے. کیپیٹلزم کا اس وقت جو نیو لبرلزم کا فیز ہے وہ اگر کہیں کرائسس کا شکار ہے تو وہ صرف پاکستان یا انڈیا میں نہیں ہے بلکہ وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک اگر آپ دیکھیں تو ہر ملک میں جو ہے وہ مہنگائی انفلیشن جو ہے وہ ریکارڈ توڑ قسم کا انفلیشن جس کو آپ کہتے ہیں. مثلا کینیڈا میں جو ہے یہ گزشتہ 40 سالوں میں پہلی دفعہ دیکھا گیا. یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں یہ سچویشن ہے
یورپ کے اندر آپ دیکھیں اوپر سے کلائمیٹ چینج، یہ گرمی، یہ ڈپریشن، انگزائٹی، یہ ساری چیزیں، تو یہ سب ملا کے تو یہ ایک انٹرنیشنلی ایک ایسے سسٹم کے ساتھ جا کے جڑتا ہے جو فیلئر کی طرف بڑھ رہا ہے ڈیو ٹو انکمپیٹنسی اور گریڈ اور لسٹ اور یہ ساری چیزیں ملا کے، جس کا ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ ہم کبھی اور بات کریں گے۔ لیکن پاکستان بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ دنیا جو ہے اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو ڈالر ہے اس کو سیفسٹ کرنسی سمجھ کے تو اپنے پیسے اس میں پارک کر رہی ہے کہ جس کسی کے پاس بھی مثلا 2 لاکھ کینیڈین ڈالر ہے وہ یو ایس ڈالر بائی کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے پیسے وہاں سیو کرے، تو ممکن ہے 6 مہینے بعد جو ہے وہ جب بیچے گا تو وہ کتنے پیسے بنا لے گا، یا اگر کرائسس ڈیپن ہوں گے تو الٹیمیٹلی آپ کے لیے سیف کرنسی کون سی ہے؟ دنیا میں آج بھی لارجسٹ جو اکانومی ہے، سپر پاور ہے، وہ آفٹر آل یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے۔ تو اس ساری گیم میں پاکستان ایک فٹ نوٹ ہے، جس کو عمران خان جیسے لوگ جو ہے نا وہ پورا پیراگراف بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ گلوبل پالیٹکس میں پاکستان کی حیثیت ایک فٹ نوٹ سے زیادہ نہیں ہے، اور اس کو اسی پروسیس میں سمجھنا چاہیے۔ وہ ڈالر کے آگے کوئی جو ہے بند نہیں باندھ سکتے، نہ بندوق لے کے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ان کی خوش قسمتی ہے کہ 226 یا جو بھی پہنچا ہے یہاں پہ، جو ہے وہ پہاڑی زبان میں ایک لفظ ہے لیراں لیراں ہونا، اس کو کہتے ہیں لیراں لیراں جی کہ لوگوں کی کرنسیاں جو ہے نا وہ ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھر جاتی ہیں۔ تو پاکستان کی تو معیشیت ہی کوئی نہیں ہے اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو پاکستان ہیز نو اکانومی ادر دین آسکنگ فار منی فرام دا فارن پاورز، ساورن ڈیٹ پہ چلنے والا ملک ہے۔ لیکن تو اس کا وہ ایک ایسے وقت میں بشانی صاحب جب ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، جہاں کہیں بھی دیکھیں کرائسس تو دنیا میں آیا ہوا ہے، لیکن وہاں پر حکومتیں ہیں جو اس کرائسس سے لڑ رہی ہیں، اور لوگوں کو بھی کہیں نہ کہیں پر یقین ہے کہ ہاں بھائی یہ گورنمنٹ بیٹھی ہے ہمارے آگے جو ہمارے لیے لڑے گی، ہمارے لیے حالات میں بہتری آئے گی، ہمیں ریفارمز جو ہیں جن کی آج تک ضرورت ہے وہ لے کر دیں گی، اور کہیں نہ کہیں پہ ہمیں ریلیف دیں گی۔ اگر وہ ہمارے یہاں پہ بھی جیسے پیٹرول کی پرائسز کے اندر گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے، اس کے علاوہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے سپر مارکیٹس کے اندر کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، بیسک اسینشل آئٹمز ہیں، ان کے اوپر واچ ڈاگ جو ہے یہاں کے وہ اپنی نظر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پاکستان میں حکومت ہوگی تو وہ کچھ کر پائیں گے، لوگوں کو بھی امید ہوگی، لیکن یہ جو چوچو کا مربع بنا کے بیٹھے ہیں اس سے کیا بنے گا؟ نہیں، یہ جو ہے نا یہ پاکستان یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے، ایک ریفلیکشن ہے ایک بہت بڑی اگلی قسم کی گناؤنی قسم کی ریئلٹی، اور وہ ریئلٹی یہ ہے کہ پاکستان ٹاپ جو پولرائزڈ نیشنز یا سوسائٹیز ہیں یا سماج ہیں ان میں سے ایک ہے، جس میں بہت زیادہ پولرائزیشن ہو گئی ہے، اور اس کے اندر جو پولیٹیکل ایک طرح کی سیٹنگ ہے، اس کی جو اخلاقیات ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور جس طرح کے ان کے اصول و ضوابط ہیں، جو پیرامیٹرز ہیں جس کے اندر جو ہے وہ لوگ پولیٹیکلی آپریٹ کر رہے ہیں، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ فرسودہ ہیں، اور ان کے اندر ایک ٹرائبلزم کی ریفلیکشن بہت زیادہ ہے۔ فار ایگزامپل عمران خان جو ہے ان کے ساتھ اس وقت لوگ اس لیے نہیں ہیں کہ ہی از اے پالیٹیشین۔ اگر آپ آج لوگوں سے یہ جو ہے وہ جاننا شروع ہو جائیں کہ آپ بطور پالیٹیشین اس کو پسند کرتے ہیں یا بطور اس کی اپنا جو ہیروئزم ہے اور جو اپنی پرسنل ایک اٹریکشن ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ اس لیے نہیں ہیں کہ وہ کوئی پالیٹیشین ہے اور وہ کوئی بہت اچھا کام کرے گا اس ملک کے لیے، بلکہ وہ اس کے ساتھ ہیں وہ جو مرضی کرے۔ تو اس کے حساب سے انہوں نے ایک جو ٹرائبل قسم کی دشمنی ہوتی ہے نا، تصادم، وہ پاکستانی پالیٹکس میں انٹروڈیوس ہو گیا ہے۔ ایک تو خود عمران خان نے جو ہائیلی چارج کیا لوگوں کو، ایموشنلی چارج کیا، یہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اور اس کو مار دوں گا اور اس کو سبق سکھا دوں گا، یہ ایک طرح کا جنگی ماحول جس کو کہتے ہیں، یہ صرف جنگوں میں اور اس طرح کی میدانوں میں ہوتا ہے۔ یہ پالیٹکس میں لوگ جو ہے وہ بڑی تمیز اور رواداری اور بڑی تحمل مزاجی جس کو آپ کہتے ہیں اس سے بات کرتے ہیں۔ اب اس وجہ سے ان لوگوں کے درمیان ایک باقاعدہ دشمنی آ گئی ہے، جس کو آپ ذاتی دشمنی کہہ سکتے ہیں۔
اور ظاہر ہے کہ وہ اس بنیاد پہ ایک دوسرے سے سخت خوفزدہ ہیں. سینس آف انسیکیورٹی جو ہے وہ سارے پالیٹیشنز میں آ گیا ہے. عمران خان کو خطرہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی مجھے کسی جھوٹا چارج لگا کے مجھے جو ہے وہ اریسٹ کر سکتے ہیں یا مجھے ایون پالیٹکس سے بین کر سکتے ہیں، میری پارٹی پہ پابندی لگا سکتے ہیں. اس طرح کے اس کے ذہن میں سینس آف انسیکیورٹی ہے جس کا وہ بارہا اظہار کر چکا ہے. اور جو اس وقت حکومت میں بیٹھا ہوا ہے بہان متی کا کنبہ، اس کنبے میں ایک فرد بھی ایسا نہیں جس کو کہ شک ہو کہ اب اگر عمران خان کو موقع مل گیا تو اپنے ہاتھوں سے پھانسی چڑھائے گا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے لیفٹیننٹ کو یا کسی ڈیپیوٹی کو کہیں، وہ خود یہ کام کرے گا. تو یہ سچویشن ہے جو کہ انفارچونیٹلی پالیٹکس میں پریویل کر رہی ہے، جو کہ ہم قدیم شہنشاہوں کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے، مغلیہ دور میں، یا اس جی طرح کے جو بادشاہ تھے کہ وہاں پہ وہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے دشمن ہوتے تھے اور اس حد تک آگے چلے جاتے تھے کہ اپنی اولاد تک کو قتل کر دیتے تھے. وہ ماحول پاکستان میں کریٹ ہو گیا ہے وچ از ویری امیچور، وچ از جو کسی بھی طریقے سے جو ہے ایک ساؤنڈ اور سینیٹی پہ مبنی نہیں ہے. اور اس طرح کے ماحول میں جو ہے وہ ملک خانہ جنگی کی طرف جا سکتا ہے. جس طرح جنگل میں آگ پھیلتی ہے، جیسے آج کل جو ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے دنیا کے ٹھنڈے ٹھار ملک جو ہیں جس میں کینیڈا ہے، اس کے کچھ علاقے ہیں کہ جن میں 30 40 جگہوں پہ فائر فائٹنگ ہو رہی ہے. جنگلوں میں آگ جو ہے وہ محض ٹمپریچر ہائی ہونے کی وجہ سے، جی پولیٹیکل ٹمپریچر جو اتنا آگے گیا ہوا ہے اس میں یہ آگ کسی وقت بھی لگ سکتی ہے، جو ہر چیز جو ہے نا اس کو بسم کر کے رکھ سکتی ہے. عمران خان کو جو خوف ستا رہا ہے، میں چاہتا ہوں ہم تھوڑی سی اس کے اوپر بات کریں. ایک خوف تو ان کو یہ ہے کہ 8 سال پرانا جو ان کا فورن فنڈنگ کا کیس ہے، یعنی اپنی پارٹی کے لیے باہری ملکوں سے جو انہوں نے فنڈنگ لی تھی جو کہ پاکستان کے رولز کے شاید اگینسٹ ہے، اسے لے کر اب حکومت کا یہ مطالبہ ہے کہ بھائی الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پر فیصلہ دے. وہ فیصلہ جو وہ کب سے ریزرو کر کے بیٹھے ہیں اسے سنا کیوں نہیں دیتے؟ اگر عمران خان کی جگہ کوئی دوسرا پولیٹیشین ہوتا تو شاید انہیں اتنی لمبی مدت نہ دی جاتی اور فیصلہ بہت جلدی ہو گیا ہوتا. اور دوسری جو بات آپ نے جس کی نشاندہی پہلے کی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا ہے عمران خان نے پچھلے 2 مہینوں کے اندر، تو ان کی ایک لسٹ ہے جو بہت سارے ثبوت، ان کے ویڈیو، ان کے بیان الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جٹائے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی ایک مقدمہ ہونا چاہیے. اب غور فرمانے والی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک جوڈیشل کورٹ کی حیثیت رکھتا ہے، تو وہ چاہے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ لگا کے عمران خان صاحب کو ناہل کر سکتا ہے، جیسے فارمر پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی پہ یہ چیز لگی تھی. تو کیا وجہ ہے کہ اب تک عمران خان صاحب بچے ہوئے ہیں؟ ملک کے جو انسٹیٹیوشنز کو وہ بار بار ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ان کی طرف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی کاروائی؟ دیکھیں جی، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ گزشتہ 5-7 سالوں میں عمران خان جو ہے وہ پاکستان میں جو پاورفل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی ڈارلنگ کے طور پہ ابھرے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ان کی موجودگی میں ان کی طرف کوئی بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا. یہی وجہ ہے کہ ان کو بہت ساری جو ہے وہ اس طرح کی رائتیں ملی ہیں، جس میں ایک یہ فارن فنڈنگ کیس بھی تھا. اور فارن فنڈنگ کیس پہ دوسرے لوگوں نے جس حد تک ہو سکتا تھا وہ گئے، یہاں تک کہ خود نواز شریف نے جو ہے وہ پریس کانفرنسیں کی انٹرنیشنلی لندن وغیرہ میں کہ بھائی اس کیس کا فیصلہ کیوں نہیں ہوتا. اور عمران خان کو پتا تھا کہ یہ کیس جو ہے اس کے خلاف ہے. اس میں چونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کسی شک کی گنجائش ہوتی ہے. یہ جو فارن فنڈنگ ہے اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. فارن سے انہوں نے پیسے لیے اور جن لوگوں نے ڈونیشنز دی اس میں کچھ فارن سٹیزنز بھی شامل ہیں، جس میں کچھ انڈینز بھی شامل ہیں. تو اب آپ اس کی تردید تو کر نہیں سکتے، لیکن اس کو ایکسپلین ضرور کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کی اپنی ایکسپلینیشن ہوگی. لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ نے جو ہے وہ حقائق کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے تو فارن فنڈنگ کیس ان کے خلاف ایک باقاعدہ ایک مضبوط کیس ہے جس میں کہ وہ اس کا شکار ہو سکتے تھے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ڈے 1 سے الیکشن کمیشن کو فوکس کیا ہوا ہے. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر میں پہلے ہی الیکشن کمیشن کو ڈسکریڈٹ کر دیتا ہوں
اور اس کو میں اس حد تک آگے لے آتا ہوں کہ یہ ایک ذاتی دشمنی کی شکل اختیار کر لے تو میرے خلاف ڈیسیجن کریں گے تو میں پھر نکلوں گا باہر، جس طرح کہ میری حکومت ختم ہوئی تھی تو میں نکلا تھا کہ یہ سب امریکہ کا کمال ہے، اس طرح میں نکلوں گا کہ جی یہ تو سارا الیکشن کمیشن کی بدماشی ہے، چونکہ وہ تھے ہی میرے خلاف۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ کل پرسوں جو انہوں نے، چونکہ یہ جب بھی کوئی چھ مگوئیاں ہوتی ہیں کہ جی الیکشن کمیشن اب یہ ڈیسیجن کرنے والا ہے، ایک دم وہ ایک بیان لے کے آ جاتے ہیں سخت قسم کا الیکشن کمیشن کے خلاف۔ تو یہ ایک بڑی کلیئر سی انسیکیورٹی ہے، اور یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی سادگی پہ مبنی فیصلے کرتے ہیں، عمران خان یہ سادہ آدمی ہے یا اس طرح کی چیز ہے، وہ بہت بھولے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ ہر چیز کو بڑا ویل کیلکولیٹ کر کے، بڑے اس کی گہرائی میں جو ہے وہ اس کو سمجھ کے تو اس کے مطابق ایکٹ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے صاحب کل، اور وہ یہ ہے کہ جو نیب کے اندر چینجز لائے ہیں انہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پارلیمنٹ میں چیلنج کیوں نہیں کرتی۔ پارلیمنٹ میں تو اب جب ہم سب جانتے ہیں پچھلے 2-3 مہینے سے کہ عمران خان صاحب اور ان کے جتنے بھی پارٹی ممبرز ہیں وہ جانا ہی نہیں چاہتے، تو ایسے میں یہ جو ان کا جو فیصلہ ہے پارلیمنٹ میں نہ جانے کا، کیا آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں پر اس وقت جو موجودہ حکومت ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ان کے حق میں جاتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ پریکٹیکلی تو ڈیفینیٹلی ان کے حق میں جاتا ہے، کیونکہ کسی بھی ملک میں یا آپ ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس چیز کا مجھے فائدہ ہو رہا ہے وہ ہونی چاہیے ڈیموکریسی میں، لیکن جس کا مجھے نقصان ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ تو ان کا رویہ تقریباً جو ہے وہ تحریک انصاف کا، پی ٹی آئی کا تقریباً یہی ہے ہر ایشو پہ۔ جہاں ان کو فائدہ ہو رہا ہے وہاں پہ وہ سسٹم کو آن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ این ڈبلیو ایف پی میں حکومت چل رہا، بہت اچھا ہے، ہمارا صدر وہاں بیٹھا ہوا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، پنجاب میں کوئی سیٹ ملتی ہے تو بالکل صحیح ہے، لیکن جہاں پہ ہم جو ہے وہ آکورڈ پوزیشن میں جاتے ہیں اور ہمیں حکومت کے ساتھ تعاون کرنا پڑتا ہے یا انڈرمائن ہونا پڑتا ہے، وہاں جی ہمیں یہ منظوری نہیں۔ تو یہ ڈیموکریسی نہیں ہوتی، یہ ڈیموکریسی نہیں، اس کو آپ دوسرے الفاظ میں بدماشی، گنڈا گردی یا اس طرح کے کلچر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ طاقت کے زور پہ، اور طاقت کے زور کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے مسل زیادہ مضبوط ہیں، طاقت یہ بھی ہے کہ جب آپ کے ساتھ زیادہ لوگ ہیں، آپ کے پاس زیادہ سیٹیں ہیں، آپ زیادہ پاپولر ہیں، تو آپ اپنی اس تعداد کو، اس پاپولیرٹی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی طاقت کا استعمال ہی ہوتا ہے۔ طاقت کا استعمال صرف مکہ مارنا یا جو ہے لاٹھی مارنا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ وہ کر رہے ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ اخلاقی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ڈیفینیٹلی اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے۔ دوسری پرابلم ان کا یہ ہے کہ وہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں بہت تسلسل کے ساتھ، اور اس کو ڈیفائن بھی بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں کہ رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑی مچھلیاں ہیں ان کے الفاظ میں، یا بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ اگر کوئی غلط کام کریں تو ان کو پکڑا جائے، لیکن اس اصول میں ود دی ایکسیپشن آف ہم سیلف وہ رکھتے ہیں کہ لیکن اس میں شامل نہیں ہوں، یہ پرابلم ہے ساتھ میں، یا میری پارٹی شامل نہیں ہے۔ اس سے بڑے بڑے لوگوں سے مراد نواز شریف ہے، رول آف لا سے مراد وہ ہے جو صرف نواز شریف کو پکڑے یا دوسرے لوگوں کو پکڑے۔ تو اب یہ اس طرح کے جب آپ رویے رکھتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ پھر، اس کا مطلب آپ ان لفظوں سے کھیل رہے ہیں، یہ خواہ رول آف لا ہو، ریاست مدینہ ہو، لوگوں کی سوشل ویلفیئر کا سوال ہو، مسائل کی حل کی بات ہو، تو یہ وہی منافقانہ اور دوگلا رویہ آتا ہے، جس کی ایک بریلینٹ ایگزامپل جو آئی ایم ایف ہے، کہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں، جو 16-17 ادھر بیٹھی ہوئی ہیں اور جو ایک ادھر بیٹھی ہوئی ہے، یہ جب اس طرف ہوتے ہیں ٹیبل کے تو آئی ایم ایف کے بارے میں جتنا یہ سمجھتے ہیں اتنا آئی ایم ایف بنانے والوں کو نہیں اندازہ۔ وہ جب 1949 میں یہ جن لوگوں نے مل کے جو بنائی تھی، جو بیسک لوگوں نے، ان کو اتنا نہیں پتا کہ آئی ایم ایف میں یہ کچھ بھی تھا جو یہ نکال نکال کے ان کو بتاتے ہیں۔ لیکن جب ٹیبل کے دوسری طرف جاتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ آئی ایم ایف کے گیت گانے اور اس کے دربار پہ جو حاضری دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جب تک ہیں کسی ملک میں، تو وہ ظاہر ہے کہ یہی شو کرتی ہیں کہ یہ پولیٹیکل جو معیار ہے نا جی، سٹینڈرڈ، وہ گر گیا ہے۔ پاکستان میں صرف تعلیم کا معیار نہیں گرا ہے، بلکہ ہر چیز زندگی کے ہر شعبے میں۔
पॉलिटिक्स से लेके एजुकेशन से लेके मेडिकल से लेके किसी भी जगह पे आप चले जाएं तो बहुत ही सब स्टैंडर्ड किस्म की एक सिचुएशन डेवलप हो गई है जो दुनिया के किसी मुल्क के साथ मेल नहीं खाती। एक अलग बिल्कुल ही डिफरेंट स्टैंडर्ड है जो कहीं भी नहीं है, इवन मोस्ट अंडर डेवलप्ड। ये डेमोक्रेसी की बात हो रही है, जो रिलेशनशिप होती है बिटवीन गवर्नमेंट और अपोजिशन, ये एक डेमोक्रेसी का उसूल है। लेकिन जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी नहीं भी है वहां भी ज़ाहिर है सारे लोग एक पेज पे नहीं होते, मुखालफिन भी होते हैं, लेकिन वहां भी कोई इस तरह एक दूसरे को ट्रीट नहीं करता जो पाकिस्तान का एक नया लक्षण जो है वो डेवलप हुआ है। जी, तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रोग्राम। पाकिस्तान की सियासत पर मालूमात हासिल करने के लिए, उस पर तज़िया सुनने के लिए हमारे प्रोग्राम से जुड़े रहें। बशानी साहब, आज आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी। थैंक यू जनाब, शुक्रिया।